Assalamu alaikum students. Today we are discussing very important topic of policing, that is criminal investigation. What is investigation? Actually, the term investigation has been derived from Latin word vestigare, which means trace or track. Criminal investigation has been defined as a process of discovering, collecting, preparing, identifying, and presenting evidences to determine what happened and who is responsible for. Apart from this definition, Criminal Procedure Code of Pakistan also define criminal investigation in these words. Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidences conducted by a police officer who is authorized by magistrate in this behalf. Now we discuss the goals of criminal investigation. The first goal of criminal investigation is to determine whether a crime has been committed or not. Just suppose in case of suicides, अगर पुलिस ऑफिसर को ये इल्म हो जाए या पुलिस ऑफिसर को ये इत्तला मिले कि जनाब किसी ने सुसाइड कमिट की है, अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने ये चेक करना है, ये इन्वेस्टिगेट भी करना है कि आया ये केस जो है वो सुसाइड का है या कत्ल का है। तो लिहाजा पुलिस ऑफिसर जो है इसको डिटरमिन करने के लिए कि आया ये सुसाइड है या कत्ल है, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है पुलिस ऑफिसर यूज करता है। इस टेक्निक में एक मशहूर टेक्निक ये है कि वो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उस मरहूम की करता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में ये है कि हम मरहूम के बैकग्राउंड के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उसकी जहनी कैफियत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, अगर उसके कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो हम उसके बारे में मालूमात करते हैं, अगर फैमिली मैटर कोई ऐसा है, अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट भी है तो हम उसके बारे में भी मालूमात करते हैं ताकि हम किसी सही नतीजे पे पहुंच सके कि आया ये वाकया जो रोनुमा हुआ है आया ये सुसाइड है या क्राइम है। Second goal of the criminal investigation is to legally obtain information and evidences to identify the responsible person. सेकंड जो है हमारा गोल जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वो ये है कि कानूनी तौर पे हम एविडेंसेस ले, मतलब कि पुलिस ऑफिसर जो भी एविडेंस कलेक्ट करे तो वो कानून के दायरे में रहकर कलेक्ट करे, कोई भी ऐसा इलीगल प्रोसीजर एडॉप्ट न करे जो डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेशन को मुतासर करता हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए बाज़ औक़ात इलीगली तौर पे एविडेंसेस कलेक्ट करता है, क्योंकि हर वो तरीका जो कानूनी तौर पे गैर अखलाकी या इलीगल है, तो लिहाजा ऐसे तरीक़ेकार ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत हद तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को नाकारा बना देते हैं और कोर्ट भी ऐसे तरीक़ेकार को मानने से इनकार कर देती है। तो लिहाजा पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का गोल है कि जो कुछ इंफॉर्मेशन या एविडेंस चाहिए तो उसे चाहिए कि वो लीगली तरीके यूज करे। मजीद ये कि इन्वेस्टिगेशन में एक अहम गोल ये भी है कि अगर कोई सस्पेक्ट हो
یا کوئی اکیوزڈ ہو یا کوئی ایبسکانڈر ہو تو اس کو بھی اریسٹ کیا جائے. بعض اوقات کرمنل انویسٹیگیشن، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرمنل انویسٹیگیشن مختلف کرائمز کی ہوتی ہے، جس میں مرڈر بھی ہے، رابری بھی ہے، تھیفٹ بھی ہے اور بہت سے دوسرے کرائم ہے. تو لہٰذا ایسے کرائم جو پراپرٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے کرائم میں جہاں پہ کوئی چیز ویلیویبل موویبل پراپرٹی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہو، تو یہ بھی کرمنل انویسٹیگیشن میں ایک گول ہے کہ اس پراپرٹی کو جو ہے وہ ریکور کیا جائے. اور آخر میں سب سے اہم چیز اور اہم گول جو کرمنل انویسٹیگیشن کا یہ ہے کہ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ پاسبل کیس ٹو پروسیکیوٹر. دیکھیں، ہم جب بھی کرائم ریشو کی بات کرتے ہیں، انکریزنگ کرائم ریشو کی بات کرتے ہیں، تو کرمنل انویسٹیگیشن کا بہت بڑا حصہ ہے کرائم کے ریشو کو انکریز کرنے میں. جب کنوکشن ریٹ کم ہوگا تو اس ملک میں کرائم ریشو بڑھے گا. تو لہٰذا سائنٹیفکلی طور پہ اچھے طریقے سے اگر کرمنل انویسٹیگیشن کی جائے تو ہمارے پاکستان میں بھی کرائم ریشو بہت ہی حد تک کم ہو جائے گا. کرمنل انویسٹیگیشن میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن اور دوسرا ہے فالو اپ انویسٹیگیشن. What is preliminary investigation? Preliminary investigation is the initial stage of any investigation. The action taken by the first police officer to arrive at the scene of crime after its detection and reporting are collectively termed the preliminary investigation. And one of the main goal of preliminary investigation is to identify leads or clues as to the identity of the offender and to locate and preserve the evidence. In the investigation, it is very important to arrive at the crime scene as soon as possible. Why it is important to arrive at the crime scene as soon as possible? Because the suspect may still be there or near the crime scene. کرائم سین پہ جلد از جلد پہنچنے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سسپیکٹ جو ہے وہ کرائم سین کے نزدیک ہو یا ارد گرد ہو. مزید یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی زخمی شخص ہو جس کو ایمرجنسی کی ضرورت ہو. جب کرائم ہوتا ہے تو وہاں پہ ارد گرد جو لوگ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کرائم سین کے نزدیک یا کرائم سین پر کوئی ایسے افراد ہوں جنہوں نے یہ واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھا ہو. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات مرنے والا شخص یا کوئی ایسا شخص جس کو اسی کرائم سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہو وہ انفارمیشن دے سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو زخمی ہے جو عن قریب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی انفارمیشن دے جو کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے بہت ہی کارآمد ہو سکتی ہے. پھر کرائم سین پہ جلد از جلد پہنچنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ موسمی حالات جو ہیں وہ کرائم سین کو یا ایویڈنسز کو ڈسٹروائے نہ کر دیں. کیوں کہ بارش کی وجہ سے بھی بعض اوقات بہت سی ایویڈنسز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. پھر بعض اوقات کچھ ایویڈنسز جو ہیں
وہ وہاں سے چینج بھی کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا پولیس آفیسر کے لیے بہت ہی لازمی ہے کہ وہ جلد از جلد کرائم سین پہ پہنچے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے شخص ہو جو وہاں پہ کرائم سین کو الٹر کر رہا ہو. اب کرائم سین کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو پریلیمنری انویسٹیگیشن کے اندر جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ یہ ہیں. پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ فوٹوگرافی کریں کرائم سین کی، یا پھر ویڈیوگرافنگ کرنا، ویڈیو ٹیپنگ کرنا، اسکیچنگ کرنا، میجرمنٹ کرنا. مزید یہ کہ کرائم سین کے اوپر ایویڈنسز کو سرچ کرنا، یہ بھی رسپانسبلٹی ہے پولیس آفیسر کی. پھر وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا، کلیکٹ کرنا، ایگزامن کرنا، پروسیس کرنا فزیکل ایویڈنسز کو، کہ فزیکل ایویڈنسز جو بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی اور کلیکشن کے بعد جو ہے ان کو لیبورٹری میں بھیجنا، یہ بھی پولیس آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے. مزید یہ کہ وہاں پہ وکٹم سے، وٹنسز سے، یا اگر کوئی سسپیکٹ ہو کرائم سین پہ، وہاں پر اس سے کوشچن کرنا. مزید یہ کہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا، نوٹس بنانا. نوٹس میں یہ ہے کہ وہاں پہ وٹنسز کی اسٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ کرے، یا انہوں نے کچھ آبزرو کیا ہو تو وہ بھی ریکارڈ کرے. فالو اپ انویسٹیگیشن. Follow up investigation is the effort expended by the police officer in gathering information during the period between the initiation of the original report and the time of the case is ready for prosecution or closed. Follow-up investigation is the continuing and final stage in any investigation unless the investigation was closed as part of the preliminary investigation. Follow-up investigation میں جو ڈیوٹیز ہیں، the follow-up investigation. The follow-up investigation is the effort expended by the police in gathering information during the period between the commencement of the original report and the time of the case is ready for prosecution or closed. A following investigation is the continuing and final stages in an investigation unless the investigation was closed as a part of the preliminary investigation. Follow-up investigation includes read the offense report and become thoroughly conversant with it. Following report میں یہ ہے کہ offense کی جو رپورٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنا، اس کو ایگزامن کرنا. مزید فالو اپ انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ انٹروگیشن کیے جاتے ہیں. دیکھیں انٹروگیشن اور انٹرویو دو ٹرمز ہیں. انٹرویو جو ہے وہ کارڈیل ایٹماسفیئر میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ انٹروگیشن جو ہے وہ ہمیشہ سائیکولوجیکل پریشرائزڈ انوائرمنٹ میں کیے جاتے ہیں. یعنی اس وقت جو ہے اکیوز جو ہے، جو کسٹڈی میں اکیوز جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل پریشر میں ہوتا ہے. پھر مزید یہ ہے کہ فالو اپ انویسٹیگیشن میں جو ہے پولیس آفیسر کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے، لیزون اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے دوسری ایجنسیز کے ساتھ جو اس انویسٹیگیشن میں جن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ فورنزک لیبارٹری کی ضرورت ہے، کیونکہ فورنزک لیبارٹری کے اندر ہم نے جو ایویڈنسز بھیجے ہیں تو لہٰذا فورنزک لیبارٹری کے جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان سے ایویڈنسز کے بارے میں معلومات کرنا،
یہ بھی فالو اپ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے۔ مزید یہ ہے کہ فالو اپ انویسٹیگیشن میں جو ہے پولیس آفیسرز کو جو ہے وہ انفارمنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، ان سے معلومات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ مزید یہ کہ پولیس آفیسر کو محلے کے اندر یا جہاں پہ کرائم ہوا ہے، کرائم سین کا جو ایریا ہے، وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں، وہاں پہ وہ لوگ جن کا وہاں پہ بزنس ہے، شاپ کیپر ہے، ان سب سے جو ہے معلومات حاصل کرنی پڑتی ہے تاکہ صحیح طریقے سے اور صحیح سمت میں انویسٹیگیشن کو جاری اور ساری رکھا جائے۔ پھر مزید یہ ہے کہ فالو اپ انویسٹیگیشن میں بعض اوقات پولیس آفیسر کو یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کو جو ہے وہ ری انٹرویو کرنے پڑتے ہیں وکٹم سے اور وٹنسز سے بھی۔ جب بھی ضرورت محسوس ہو تو یہ بھی فالو اپ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے کہ انٹرویو کو ریکنڈکٹ کرے، انٹروگیشن کرے، انٹرویو کرے وٹنسز کے ساتھ، اگر ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ انٹرویو کرے وٹنسز کے ساتھ تاکہ مزید معلومات حاصل کی جائے۔ مزید یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو سرچ وارنٹ یا اریسٹ وارنٹ بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ سرچ وارنٹ یا اریسٹ وارنٹ حاصل کرنا یہ بھی فالو اپ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے، جس میں پولیس آفیسر جو ہیں وہ سسپیکٹ کو اریسٹ بھی کرتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہے اور لوکیٹ بھی کرتا ہے۔ پھر اگر کسی کرائم کے اندر کوئی ایسا کرائم رپورٹ ہوا ہے جو چوری کا ہے، مثال کے طور پہ تھیفٹ ہے، رابری ہے، تو لہٰذا ایسے کرائم میں جو اسٹولن پراپرٹی جو ہے وہ ریکور کرنا بھی فالو اپ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ کنسرن پبلک پروسیکیوٹر کے ساتھ میٹنگ رکھنا اور کیس کے بارے میں مزید ڈسکس کرنا یہ بھی فالو اپ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے۔ Now we are discussing the priorities on crime scene. اس میں priorities on crime scene پہ جو پہلی priority جو ہے وہ پولیس آفیسر کی یہ ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی کو ہینڈل کرے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی سسپیکٹ یا وکٹم اگر جس کو میڈیکل ہیلپ چاہیے تو وہاں پہ یہ پولیس آفیسر کا کام ہے کہ سب سے پہلے وہ میڈیکل ٹیم کو منگائے، پھر ایمبولینس منگوائے تاکہ جو زخمی لوگ ہیں چاہے وہ وکٹم ہو یا سسپیکٹس ہوں ان سب کو جو ہے ایمرجنسی ہیلپ دی جائے۔ پھر مزید کرائم سین پہ جو پریورٹیز ہیں اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی سسپیکٹ ریسنٹلی وہاں سے بھاگ گیا ہو اور یہ پولیس آفیسر کو لگتا ہو کہ وہ کہیں زیادہ نہیں گیا ہے تو اس کو چیز کرے، اس کے بارے میں معلومات لے۔ اگر کوئی زخمی شخص ہے یا کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ہے کرائم سین کے اوپر تو وہاں پہ ایمبولینس بلوائے اور پلس دوسری جو کرائم سین کی ایک ٹیم ہے اس پوری ٹیم کو بلائے۔ پھر وہاں پہ سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ کرائم سین کو پروٹیکٹ کرے۔ پولیس آفیسر کا یہ کام ہے کہ وہ ساری ضروری اسٹیپس جو ہیں جو کرائم سین کو سیکیور کرنے کے لیے ہیں وہ لے، جہاں پہ مثال کے طور پہ کرائم سین کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ روپنگ کی جاتی ہے یا بیریکیڈ لگائے جاتے ہیں یا وہاں پہ پولیس افسران کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جب تک کرائم سین ٹیکنیشین آئے تب تک آپ اس کو بیریکیڈ لگا کے یا رسی لگا کے اس پورے کرائم سین کو محفوظ کرے۔
کرائم سین کی جو ٹیم ہے اس میں جو پہلا جو وہ فرسٹ پولیس آفیسر ہے جو کرائم سین پہ موجود ہے. پھر اگر میڈکس کی ضرورت ہے، اگر ضروری ہو تو میڈکس کو بلایا جائے. پھر انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں، میڈیکل ایگزامینر ہیں، فوٹوگرافر ہیں، اور فیلڈ ایویڈنس ٹیکنیشین ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری ایکسپرٹس ہیں، یہ بھی کرائم سین کی ٹیم میں شامل ہیں. اب کچھ اسٹیپس ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں کرائم سین کو پروسیس کرنے کے لیے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پریزرو کرے اور آئسولیٹ کرے کرائم سین کو. کرائم سین کو پریزرو کرنا بہت اہم ہے اور اس کو آئسولیٹ کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کرائم ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھنے والے بھی کرائم سین کے اوپر آ جاتے ہیں، تو لہٰذا ان سب لوگوں کو ہٹایا جائے اور کرائم سین کو پریزرو کیا جائے. پھر وہاں پہ جو ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں کرائم سین کے جو ہیں ان کو آبزرو کیا جائے. پھر کرائم سین پہ جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے ایویڈنسز کو سرچ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنسز جو ہیں ان کو کلیکٹ کر کے ان کی پیکنگ کی جائے. پھر چین آف کسٹڈی جو ہے اس کو مینٹین کرے. پھر مزید یہ ہے کہ کرائم سین میں جو ایویڈنسز آن کرائم سین سے کلیکٹ کیے ہیں وہ سارے ایویڈنسز جو ہیں وہ انالیسس کے لیے کرائم لیبارٹری بھیجے. اب ہم چلتے ہیں کہ فرسٹ آفیسر آن کرائم سین. فرسٹ آفیسر آن کرائم سین جو ہے اس کی ریسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ وہ اسیس کرے کرائم سین کو اور زخمی لوگوں کی مدد کرے. دوسرا یہ ہے کہ وٹنس کو وہیں پہ ڈیٹین کرے، یعنی وہیں ڈیٹین کرے، وہاں کچھ دیر کے لیے وہاں پہ کھڑا کرے تاکہ ان سے معلومات لی جائے. پھر فرسٹ آفیسر کا جو کرائم سین پہ جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پرپیٹریٹر ہو تو اس کو اپنی کسٹڈی ملے. اور سب سے اہم جو ڈیوٹی ہے اس پولیس آفیسر کی وہ یہ ہے کہ کرائم سین کو پروٹیکٹ کرے. پھر ڈاکیومنٹیشن میں یہ ہے کہ وہاں پہ کرائم سین کے اوپر جو ہے وہ نوٹس بنائے. Crime scene survey. Actually, walkthrough is performed by crime scene investigator, the first officer, and sometimes the lead detective. اس کے جو مقاصد ہیں کرائم سین سروے کے جو مقاصد ہیں اس میں یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ مینٹلی پریپیئر ریکنسٹرکشن تھیوری. دوسرا یہ ہے کہ نوٹ انوائرمنٹل اینڈ ویدر کنڈیشن. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرائم سین سے پہلے جو ہے کرائم ہونے سے پہلے جو تھا وہ ویدر جو تھا، موسم جو تھا وہ صحیح تھا، پر اتفاقاً کچھ دیر بعد اگر بارش وغیرہ ہو جائے تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بھی نوٹ کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایویڈنسز جو ہیں جو کرائم کے وقت موجود تھی لیکن بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ ایویڈنسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی نوٹ کیا جائے کہ جب کرائم ہوا تھا اس کے فوراً بعد اگر کوئی موسمی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو اس موسمی تبدیلی کو بھی وہ پولیس آفیسر جو ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو نوٹ کرے. پھر نوٹ کرے پوائنٹ آف انٹری اینڈ ایگزٹ as well as paths of travel within the crime scene. کرائم سین مثال کے طور پر اگر کوئی قتل ہوا ہے
کسی گھر کے اندر تو وہاں پہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس جو ہے وہ بھی نوٹ کرے. پھر مزید یہ ہے کہ ریکارڈ کرے انیشل آبزرویشن آف ہو واٹ ویئر وین اینڈ ہاؤ. یہ آبزرویشن پولیس آفیسر کو کرائم سین سروے کے اندر اس کو ریکارڈ کرنی ہے کہ کون تھا, کیا تھا, کہاں تھا, کب تھا اور کیسے تھا. ہر وہ پوائنٹ جو کیسے, کب, کہاں, کیا اور کس نے کیا, تو یہ ساری آبزرویشن جو ہیں یہ سب پولیس آفیسر کو ہے وہاں پہ نوٹ کرنی ہے. پھر کرائم سین سروے میں جو واک تھرو ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اسپیشل نیڈس ود ان دا کرائم سین فار پرسنل precautions or equipment and notify superior officers or other agencies. پھر یہ ہے کہ اگر پولیس آفیسر اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہو تو اپنے سپیریئر آفیسرز کو اطلاع دے اور پھر اپنے پرسنل پریکاشنز بھی لے. اگر وہاں پہ اس کو کوئی ہتھیار کی ضرورت ہے تو وہ بھی مہیا کیا جائے, کیونکہ دیکھیں کہ کرائم سین مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں. ایک تو سادہ کرائم کے ہوتے ہیں, چوری کے ہوتے ہیں. دوسرے کرائم سین وہ ہوتے ہیں جیسے دہشت گردی. اگر کہیں دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو جائے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ دہشت گردی کرنے کے بعد کچھ ان کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور بحث میں کرائم سین کے ارد گرد موجود رہتے ہیں, اور ان کا موجود رہنا اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کرنے کے بعد کرائم سین سے بھاگے تو ان کی مدد کرے. تو لہٰذا پیٹرولنگ آفیسر جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہمیشہ ان کے پاس جو ہے ان کے ساتھ جو ہے زیادہ پولیس آفیسر نہیں ہوتے. عموماً پیٹرولنگ جو کرتے ہیں 2 یا 3 افراد کرتے ہیں, ٹھیک. جبکہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے اور ایک آرگنائز کرائم کی شکل میں ہے. دہشت گردی میں یہ ہے کہ وہاں پہ آن اسپاٹ کرائم سین پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کی مدد کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, پھر تیسری بھی ایک لیئر ہوتی ہے تو ان دونوں گروپس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ایسی صورت پیدا ہو جائے جہاں پہ نفری کم ہو تو وہاں پہ پولیس آفیسر کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے سپیریئر آفیسر سے رابطہ قائم کرے اور جو کچھ وہاں پہ ان کو جو چیزیں ان کو چاہیے وہ وہاں سے لے. اب کرائم سین کے اوپر ڈاکیومنٹیشن بھی ہوتی ہے. ڈاکیومنٹیشن میں کیا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن میں جو ہے نوٹس ہوتے ہیں, نوٹس بنانا, فوٹوگرافی, اسکیچز بنانا اور ویڈیوگرافی کرنا. سب سے پہلے نوٹس کا لیتے ہیں. نوٹس میں یہ ہے کہ جو اہم چیز ہے وہاں پہ نوٹس میں وہ یہ لکھنی ہے کہ کون سی تاریخ تھی, کیا ٹائم تھا, اور لوکیشن کی ڈسکرپشن وہاں پہ دینا لازمی ہے. اور نوٹس کے اندر انوائرمنٹ کنڈیشن بھی نوٹ کی جائیں, موسمی کنڈیشن بھی نوٹ کی جائیں, اور کس قسم کا کرائم ہوا تھا یہ بھی نوٹ کرنا ہے, اور لوکیشن آف ایویڈنس ریلیٹڈ ٹو other key points. The names of all people involved, جو لوگ اس کرائم کے اندر انوالو ہیں ان کے نام بھی نوٹس میں لکھنا چاہیے. اگر اس کے بعد کچھ موڈیفیکیشن بھی ہوئی ہو تو وہ ساری موڈیفیکیشن بھی نوٹس میں لکھی جائے. دوسرا اسٹیج جو ڈاکیومنٹیشن کا ہے وہ ہے فوٹوگرافی. جب کرائم ہو جائے تو وہاں پہ کرائم سین فوٹوگرافر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری سراؤنڈنگز کے وہ فوٹو لے, مڈ رینج میں لے, کلوز اپ فوٹو لے, اور مختلف اینگل سے ہر ایک ایویڈنس کا فوٹو لے. اور یہاں تک کہ اگر اس نے وہاں پہ کوئی وٹنسز بھی دیکھے ہوں, اگر وہاں پہ موجود ہو, اگر وہ لے سکتا ہے تو ان کے بھی فوٹو لیں. پھر اسکیچز بنائیں. ڈاکیومنٹیشن میں
تیسرا جو سٹیج ہے وہ ہے اسکیچز. اسکیچز میں یہ ہے کہ پولیس آفیسر جو ہے کرائم سین کا بھی اسکیچ بناتا ہے، اس میں میجرمنٹ کرتا ہے، اس میں نیم آف انویسٹیگیٹرز کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے، وکٹم جو ہے ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، سسپیکٹس جو ہیں وہ ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں. پھر ویڈیوگرافی جو ہے، ایکچولی ویڈیوگرافی الاؤ فار نیریشن اینڈ ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ویڈیوگرافی کے تھرو جو ہے ہم پورا کرائم سین کو ہم کی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا اینگل رہ نہ جائے. وہ اینگل جو عموماً فوٹو میں رہ جاتے ہیں لیکن ویڈیو میں یہ ہے کہ وہ تقریباً تمام کرائم سین جو ہے کیمرہ کی آنکھ میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. Successful investigation. Actually, successful investigation involves a balance between scientific knowledge acquired by study and experience and the skills acquired by the artful application of learned techniques. Police portrayals in mystery stories and on radio and television seldom depict police investigation accurately. دیکھیں سکسیسفل انویسٹیگیشن کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیلنس رکھے سائنٹیفک نالج میں اور انویسٹیگیٹر کی جو اسٹڈی ہے اور جو ایکسپیرینس ہے اور جو اسکلز اس نے ٹیکنیکس جو اس نے سیکھی ہیں تھرو ایکسپیرینس تھرو اسٹڈی اس میں وہ بیلنس بھی رکھے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر جو اسٹوریز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی پر بعض بات وہ صحیح دکھائی بھی جاتی ہیں. وہ کون سے اصول ہیں جو انویسٹیگیشن کو سکسیسفل بناتی ہے؟ پہلا یہ ہے کہ لاجیکل سیکوینسز فالوڈ. جب ہم لاجیکل سیکوینس جو ہے وہ ہم فالو کریں گے تو وہ انویسٹیگیشن کو جو کامیاب بناتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آل فزیکل ایویڈینس از لیگلی آبٹین. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایویڈینسز جو ہے وہ قانونی طریقے سے لی گئی ہوں. اگر انلیگل طریقے سے لی گئی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کیس میں جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے اور یہاں پہ پولیس جو ہے وہ کیس ہار جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ پولیس آفیسر کو ہمیشہ جو ہے ایویڈینسز جو ہے وہ لیگلی طور پہ حاصل کرنی چاہیے. مزید یہ ہے کہ آل وٹنسز آر ایفیکٹلی انٹرویو. انٹرویو جو ہے اور انٹروگیشن جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وٹنس کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور اکیوز کا انٹروگیشن لیا جاتا ہے. وٹنس کا صحیح طریقے سے انٹرویو لے، اگر اس میں کچھ کمی ہو تو بار بار اسے انٹرویو لے کے اچھے طریقے سے معلومات حاصل کی جائے. مزید یہ ہے کہ سسپیکٹ سے جو ہے وہ انٹروگیشن جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اور لیگل طریقے سے کیا جائے. آخر میں یہ ہے کہ جو ساری تفصیلات ہیں کیس کی وہ ایکوریٹلی اور کمپلیٹلی طور پہ ریکارڈ کی جائیں اور رپورٹ کی جائیں. تو یہ تھا ہمارا کرمنل انویسٹیگیشن کا لیکچر جس میں ہم نے مختلف جو فنکشن ہیں اور ڈیوٹیز ہیں پولیس آفیسر کی یا انویسٹیگیشن آفیسر کی وہ ہم نے اسٹڈی کی.